बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 जुलाई 2021 बरोज़ बुध 18 ज़िलहज बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरें शामिल हैं। बात होने वाली है सऊदी वज़ीर ख़ारजा के इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बयान के बारे में। बात होने वाली है कि सफरी पाबंदियों वाले ममालिक के जो है उन लोगों पर सफ़र पर पाबंदियाँ, और इसके अलावा बात होगी इकामा, जवाज़ात, और इसके अलावा बहुत सी अहम खबरें हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जद्दा में किंग अब्दुल अजीज़ रोड 30 जुलाई को बंद रहेगी। जद्दा में किंग अब्दुल अजीज़ रोड को बंद कर दिया जाएगा, जबकि ट्रैफिक रवां रखने के लिए मुतबादिल रास्ता खोला जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने कहा, जुमा 30 जुलाई को रात 12 बजे से अगले दिन दोपहर 2 बजे तक जो है वो रास्ता बंद रहेगा। यहाँ रास्ता अबूर करने वालों के लिए पुल बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो शहजादा नाइफ चौराहे से किंग अब्दुल अजीज़ रोड बंद रहेगा। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए मुतबादिल रास्ता खोला जाएगा, जिसकी तफसील नक्शे में देखी जा सकती है। बांग्लादेशी जो है बांग्लादेश में सऊदी अरब से सोने के 37 बिस्किट ले जाने वाला गिरफ्तार। बांग्लादेशी कस्टम अफसरान ने ढाका के शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी अरब से पहुंचने वाले एक मुसाफिर के कब्जे से सोने के 37 बिस्किट बरामद किए हैं। अखबार 24 के मुताबिक बांग्लादेशी ज़राए इब्लाग ने बताया कि मुसाफिर ने कहा कि सोने के बिस्किट उसके बांग्लादेशी दोस्त ने रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह कहकर दिए थे कि इसका ये प्राइवेट सामान है, ढाका एयरपोर्ट पर एक शख्स के हवाले करना है। बांग्लादेशी हुकाम का कहना है कि मुल्ज़म को पुलिस के हवाले कर दिया गया है, केस तैयार किया जा रहा है, अब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक माह में चॉकलेट और मिठाइयों की 1000 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ कायम। सऊदी वजारत सनत और मादनियात ने कहा कि जुलाई के जो है मिड तक 35 अरब रियाल से ज़्यादा के सरमाए से सऊदी अरब में चॉकलेट और मिठाइयों की जो है 1066 फैक्ट्रियाँ कायम की हैं। सऊदी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक सनत और मादनियात इंफॉर्मेशन के कौमी मरकज़ ने रिपोर्ट में बताया कि सऊदी फैक्ट्रियों पर लगाए जाने वाले कुल सरमाए का 1.38% चॉकलेट और मिठाइयों की फैक्ट्रियों में लगाया गया है। कौमी मरकज़ का कहना है कि मिठाइयों की जो सनत है उसमें गैर मुल्की सरमायाकारी इस शोबे की कुल सरमायाकारी का 3% है, जबकि सऊदी इन्वेस्टमेंट इस शोबे में 92% जो सऊदी सरमायाकार हैं वो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, और 5% जो सरमाया है वो सऊदियों और गैर मुल्कियों की जो मुश्तरका पार्टनरशिप के साथ हैं। सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ रियाद रीजन में लगाई गई हैं, उनकी तादाद 377 है। ये कुल फैक्ट्रियों का 35% है। मक्का मुकरमा में 294 और कसीम रीजन में 133 फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं। चॉकलेट और मिठाइयों की बड़ी फैक्ट्रियाँ 50% हैं, 36% जो हैं वो छोटे साइज़ की, जबकि 14% दरमियाने साइज़ की हैं। वैक्सीन की 2 करोड़ से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की 2 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। सरकारी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत सेहत ने कहा कि वैक्सीन लगवाने वालों में सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की मजमूई तादाद शामिल है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद 587 कोरोना जो वैक्सीन सेंटर्स हैं उसमें वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। इसके अलावा तलबा की तादाद 10 लाख से ज़्यादा हो गई है। वज़ारत सेहत के मुताबिक 12 साल से 18 साल की उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। ऑडियो चैटिंग डेटा की खिलाफ वर्जी पर सऊदी माहिरीन का रद्द अमल। सऊदी अरब के IT एक्सपर्ट ने इन इत्तलाआत पर रद्द अमल ज़ाहिर किया है कि ऑडियो चैटिंग सोशल प्लेटफॉर्म क्लब हाउस को डेटा की खिलाफ वर्जी का सामना करना पड़ा है, और डार्क नेट पर सार्फिन के अरबों फ़ोन नंबर जो हैं वो सेल के लिए पेश किए गए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सोशल प्लेटफॉर्म क्लब हाउस ने इन इत्तलाआत की तरदीद की है और कहा है कि सेल के लिए पेश किए जाने वाले फ़ोन नंबर बेतरतीब तरीके से बनाए गए थे। हफ्ते के आखिर में मिलने वाली इत्तलाआत में बताया गया है कि क्लब हाउस डाटा तक रसाई हासिल कर ली गई है, और अब तक हैकर्स ने एप्लीकेशन सर्विस के ज़रिए 3.8 बिलियन से ज़्यादा फ़ोन नंबर्स हासिल किए हैं। सऊदी साइबर सिक्योरिटी के माहिर इंस्ट्रक्टर अब्दुल सलाम अल हमदानी ने अरब न्यूज़ को बताया कि अगर ये इत्तलाआत दुरुस्त भी हैं तो इस एप्लीकेशन पर समझौता किया जा सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हैक की गई एप्लीकेशन में किसी भी किस्म की मालूमात जो हम एप्लीकेशन के साथ शेयर करते हैं उसके अफशा होने का ख़तरा लाहक होता है, चाहे वो फ़ोन नंबर हो, माइक हो, कैमरा हो, पिक्चर्स और वीडियोज़ हों। इस एप्लीकेशन के तर्जुमान ने इन इत्तलाआत की तरदीद करते हुए इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस को बताया कि आर्जी तौर पर बिला मकसद अरबों फ़ोन नंबर तैयार करने वाली बोट्स का एक सिलसिला मौजूद है। अगर ऐसी सूरत में जब किसी भी इतफाक़ से हमारे इन आर्जी नंबरों में से कोई एक जब हमारे प्लेटफॉर्म
پر ملتا ہے تو کلب ہاؤس کا ایپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس صارف کی شناخت سے متعلق کوئی معلومات واپس نہیں کرتا۔ اگر آپ نے بھی یہ ایپلیکیشن کلب ہاؤس وغیرہ انسٹال کی ہے تو آپ بھی اس پر احتیاط برتیں۔ آپ کو بتائیں گے ٹریفک کیمرے میں توڑ پھوڑ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ ریاض پولیس نے ٹریفک کیمرے میں توڑ پھوڑ کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق توڑ پھوڑ کرنے والے شخص نے اپنی تخریب کاری کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی۔ ریاض ریجن پولیس کے ترجمان میجر خالد القریدس نے بتایا کہ گرفتار شدہ شخص سعودی شہری اور عمر کی دوسری دہائی میں ہے۔ وائرل ہونے والی ویڈیو کا جائزہ لینے پر اس کی شناخت کر لی گئی، جبکہ ریکارڈ میں اسے گرفتار کر لیا گیا۔ سرکاری پراپرٹی کو نقصان پہنچانے اور اپنے کیے پر فخر کرنے پر اسے حراست میں لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تفتیشی کارروائی مکمل کرنے کے بعد اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ڈھاکہ ایئرپورٹ پر 11 لاکھ ریال سمگل کرنے والا بنگلہ دیشی گرفتار۔ ڈھاکہ ایئرپورٹ حکام نے 11 لاکھ ریال سمگل کرنے کی کوشش کرنے والے بنگلہ دیشی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پیر کے روز ڈھاکہ کے شاہ جلال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر گرفتار ہونے والا شہری یہ رقم جسم کے مختلف حصوں میں چھپا کر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایئرپورٹ حکام نے کہا کہ مذکورہ شخص ترکی ایئر لائن کے ذریعے استنبول جا رہا تھا، جبکہ کسٹم آفیسر نے شک کی بنیاد پر اسے روکا۔ گرفتار شدہ شخص مبینہ طور پر کپڑوں کا کاروبار کرتا تھا اور اس کے پاسپورٹ کا جائزہ لینے سے پتہ چلا گزشتہ عرصے کے دوران وہ 128 مرتبہ بیرون ملک جا چکا ہے۔ انڈونیشیا سے 442 سعودی شہریوں کا انخلاء۔ انڈونیشیا میں کرونا کے کیسز میں اضافے کے بعد 442 سعودی شہریوں کو وطن واپس کیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران انڈونیشیا سے سعودی شہریوں کا انخلاء جاری ہے۔ انڈونیشی حکام نے کہا کہ 1 جولائی سے سعودی سمیت دیگر غیر ملکیوں کو ان کے وطن واپس بھیجا جا رہا ہے۔ حکام نے کہا ملک میں مزید 200 سعودی شہری موجود ہیں جنہیں مرحلہ وار ان کے وطن بھیجا جائے گا۔ کارکن کی فائل جوازات میں بلاک ہو تو کفالت کی تبدیلی کیا ممکن ہے؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ ایک شخص کی جانب سے پاسپورٹ محکمہ پاسپورٹ جسے جوازات کہتے ہیں اسے سوال کیا گیا کہ اگر کارکن کی سروسز بلاک ہوں تو اس صورت میں اس کی کفالت کی تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے؟ محکمہ پاسپورٹ کا اس حوالے سے کہنا ہے اگر کسی غیر ملکی کارکن کی سروسز جوازات کے ادارے میں سیز کر دی جائیں تو کفالت کی تبدیلی کا عمل ممکن نہیں ہوتا۔ کفالت کی تبدیلی کے لیے لازمی ہے کہ ادارے میں موجود غیر ملکی کارکن کی پرسنل فائل میں کسی قسم کی رکاوٹ یا پرابلم نہ ہو۔ واضح رہے محکمہ پاسپورٹ کے قانون کے مطابق اگر کسی کارکن پر کسی بھی قسم کی قانونی خلاف ورزی درج ہو یا اس کی کمپنی وغیرہ کسی قسم کا معاملہ پینڈنگ ہو جس کی وجہ سے کفیل یا کمپنی انتظامیہ نے کارکن کے خلاف کمپلین کر رکھی ہو یا اپلیکیشن دی ہو وہ اس کی فائل بلاک کر دی جائے تو اس صورت میں اگر مطالبہ درست ہو تو کارکن کی پرسنل فائل بلاک کر دی جاتی ہے۔ جس کارکن کی پرسنل فائل جوازات میں بلاک کر دی جائے وہ خروج ہوتا نہ ہی خروج نہائی پر جا سکتا ہے جب تک معاملہ ختم کر کے فائل کو ری اوپن نہ کرایا جائے۔ فائل کو ری اوپن کرانے کے بعد تمام معاملات حسب سابق انجام دیے جا سکتے ہیں جن میں کفالت کی تبدیلی یا خروج ہوتا وغیرہ کا اجرا شامل ہے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ اپنی فیملی کو وزٹ ویزے پر بلایا تھا مگر جو مدت ہے وہ گزرنے کے بعد توسیع کرائی جس میں بچوں کے ویزے کی توسیع ہوئی مگر وائف کی توسیع نہ ہو سکی، اب کیا کیا جائے؟ جوازات کے ٹویٹر پر اس کے جواب میں کہا گیا بعض کا ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، ٹیکنیکل مسئلے کی وجہ سے جس کی حل کے لیے آپ کو چاہیے کہ جوازات کی سروس جو رسائل اور طلبات ہے یا تواصل کے ذریعے اپنے مسئلے کو بیان کریں جہاں اسے حل کر دیا جائے گا۔ واضح رہے رسائل اور طلبات کی سروس ابشر پورٹل پر موجود ہے جہاں ایسے معاملات کو آٹومیٹک طریقے سے جو حل نہیں ہوتے اس سروس کے ذریعے آپ کمپلین کر کے حل کرا سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں اقامہ کارڈ کی مدت کے حوالے سے محکمہ پاسپورٹ جوازات کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں مقیم ملازمت پیشہ غیر ملکیوں کے اقامہ کارڈ کی مدت 5 سال ہوتی ہے تاہم اس کی تجدید سالانہ بنیاد پر کی جاتی ہے۔ ایسے کارکن جن کے اقامہ کارڈ کی مدت باقی ہو مگر انہوں نے کفالت تبدیل کرائی ہو اس صورت میں انہیں دوسرا کارڈ پرنٹ کرانا ہوگا کیونکہ اقامہ کارڈ پر اسپانسر کا نام اور کمپنی کا رجسٹریشن نمبر درج ہوتا ہے۔ سفری پابندیوں پر نرمی کرنے پر کام کر رہے ہیں سعودی وزیر خارجہ۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود نے کہا کہ کرونا وبا کی وجہ سے لگنے والی سفری پابندیوں کو نرم کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات کے بعد سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود نے اپنے پاکستانی ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان چیلنجز کے بارے میں بات کی ہے جن کی وجہ سے کورونا کی وجہ سے سب کو وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم سعودی عرب کی معیشت میں حصہ ڈالنے والے پاکستانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم نے سعودی عرب میں پاکستانیوں کے لیے مزید امکانات پیدا کرنے سے متعلق بات چیت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ سعودی حکومت نے شہریوں کو مفت ویکسین فراہم
فراہم کرنے کے اپنے وعدے کے مطابق وہاں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی کے 17 لاکھ افراد کو مفت کرونا ویکسین لگائی ہے، اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ جو انٹرنیشنل فلائٹس کی بحالی کے بارے میں میکانزم پر بات کر رہے ہیں اور ان پر نرمی کرنے کے بارے میں کام کر رہے ہیں، جلد ہی اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا، آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور آپ کے ساتھ بڑی اپڈیٹ شیئر کریں کہ ریڈ لسٹ والے ممالک کے سفر پر شہریوں کو 3 سال کی پابندی کا نوٹس۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ سفری پابندی والے ممالک میں سے کسی کا بھی سفر کرنے والے کو 3 سال تک باہر جانے سے روک دیا جائے گا۔ بیان کے مطابق کوئی بھی سعودی پابندی والے ممالک میں سے کسی ایک کا سفر براہ راست کرے اور نہ بالواسطہ طریقے سے اس کی کوشش کرے۔ سرکاری خبر ایجنسی SPA کے مطابق وزارت داخلہ کے عہدیدار نے بتایا کہ کووڈ وبا جو ہے اس کے پیش نظر کئی ملکوں کے سفر سے منع کیا جا چکا ہے۔ وائرس کی نئی شکلوں کے پھیلنے کے امکانات کے باعث بھی متعدد ممالک کے سفر کرنے پر پابندی لگائی جا چکی ہے۔ وزارت داخلہ نے وارننگ دی ہے کہ ایسے کسی ملک کا سفر نہ کیا جائے جہاں سے منع کیا گیا۔ ممنوعہ ممالک میں کسی کا بھی سفر مقررہ ہدایت کی خلاف ورزی شمار کیا جائے گا۔ وزارت داخلہ کے عہدیدار نے بتایا کہ رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ بعض سعودی شہری ممنوعہ ممالک کا سفر کر رہے ہیں۔ یہ سرکاری اداروں کی جانب سے جاری کردہ پابندی کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بیرون ملک سے پاکستان آنے والے مسافروں کی بڑی مشکل حل ہو گئی۔ بیرون ملک سے پاکستان آنے والے مسافروں کی بڑی مشکل حل ہوگی۔ سول ایویشن اتھارٹی نے C کیٹیگری ممالک سے پاکستانیوں کو واپس آنے کی اجازت دے دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سول ایویشن اتھارٹی نے بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کو ہدایت نامہ جاری کر دیا، جس میں C کیٹیگری کے ممالک سے پاکستانیوں کو 31 اگست تک واپس آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ بات کرتے ہیں کچھ اسپیشل فلائٹس کے بارے میں۔ بات کر لیتے ہیں پہلے پاکستان کی، پھر انڈیا کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے اسلام آباد کے لیے 3 ریاض سے فلائٹ جائیں گی، 2 ایئر بلو اور 1 سعودی ایئر لائن کی فلائٹ ہوگی۔ کراچی کے لیے جدہ سے سعودی ایئر لائن کی SW 700 جائے گی۔ لاہور کے لیے جدہ سے SW 734 سعودی ایئر لائن اور جدہ سے لاہور ایئر بلو کی PA 4711P جائے گی۔ وندے بھارت مشن کے تحت کوچن کے لیے جدہ سے SW 3572 ایک فلائٹ جائے گی۔ دلی کے لیے 2 فلائٹ ریاض سے جائیں گی، 1 سعودی اور 1 انڈیگو کی۔ اس کے علاوہ ریاض سے لکھنؤ کے لیے 2 فلائٹ جائیں گی، 1 ایئر انڈیا کی اور گو فرسٹ کی۔ کوزیکوڈ کے لیے ایئر انڈیا ایکسپریس کی 2 فلائٹ ہیں، IX 1322 ریاض سے اور IX 1386 جائے گی تمام سے کوزیکوڈ کے لیے۔ بات کر لیتے ہیں کچھ کورونا کے کیسز کی بھی۔ کورونا کے کیسز 1379، ایکٹیو کیسز 11,000 سے بڑھ کے۔ سعودی عرب میں منگل 27 جولائی کو کورونا کے 1000 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آئے، جبکہ کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 11,000 سے بڑھ گئی ہے۔ منگل کو سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1379 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 1021 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 10 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8189 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 11,136 ہو گئی ہے، جن میں سے 1,419 مریضوں کی حالت نازک ہے جو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ جب سعودی سرجن نے ہینگر کی مدد سے آپریشن مکمل کیا۔ یہ کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی کہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے اور کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، لیکن سعودی سرجن پروفیسر خالد العتیبی نے اس کہاوت کو بدل دیا۔ انہوں نے دور دراز مقامات پر پہنچ کر آپریشن کیے۔ ان کی انسان دوستی کی شہرت دنیا بھر میں پھیل رہی ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق پروفیسر خالد العتیبی 20 سال سے زیادہ عرصے سے کام کر رہے ہیں، اپنا زیادہ وقت مریضوں کے علاج میں صرف کرتے ہیں۔ سالانہ چھٹیاں بھی دنیا کے غریب ممالک کے سفر اور بیماروں کا علاج کرنے میں گزارتے ہیں۔ 1996 میں یورولوجی میں فیلوشپ حاصل کی۔ مشرق وسطیٰ میں اینڈوسکوپی سے گردے کے آپریشن کر کے پہلے سرجن کا اعزاز اپنے نام کیا۔ سوشل میڈیا کی مدد سے میڈیکل وہ سروسز فراہم کی۔ ان کی خدمات پر شیخ حمدان بن راشد نے ان کو اعزاز سے نوازا۔ امارات میں برج خلیفہ پر ان کی تصاویر بھی لگائی گئیں۔ ان کی زندگی کا وہ آپریشن سب سے انوکھا ہے جہاں اینڈوسکوپی خراب ہوگی۔ انہوں نے ہینگر کو سینیٹائز کر کے اعلیٰ جراحت کے طور پر استعمال کیا تھا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔